जनाब मस्जिद जमा, खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद ख़ान अलैहिस्सलाम, हुजूर आप पर खुदा की सलामती। अच्छा। सभी आमीन। मेंबरान का सभी मेंबरान का खुश आमदीद। और जिन बरदरान के सवालात हैं, कोई हुजूर से बात करना चाहते हैं, रूहानी मुशाहदा शेयर करना चाहते हैं, तो उनका तहे दिल से खुश आमदीद है। तो किसी भाई के अगर कोई बात करनी है, सवाल है, तो अपना हाथ रेज कर सकते हैं। उसके बाद में अपने सवालात और आज के मौजू की तरफ बढ़ेंगे। जी ब्रदर आसम चट्टा साहब, आपका कोई सवाल हो, हुजूर से बात करना चाहें आप? जी बस मैं हजूर को देख रहा हूँ, बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, मुझे बहुत प्यार है इनसे। और इनको सुन के बहुत दिली सुकून मिलता है। और खुदा हमारे सब मेंबरान को बरकतें दे। मैं तो बहुत बरकतें लेता हूँ, तस्वीरों को चूमता हूँ, और खुदा की तस्वीर इन्होंने मुझे दी है। अब मुझे दूसरी वाली तस्वीर का भी इंतजार है कि जो आप बना रहे हैं फुल, जिसमें खुदा का पोस्टर है। खुदा करे कि वो तस्वीर भी आ जाए, उसको भी हम चूमे हुए बरकतें लें। जी शुक्रिया। वान साहब खुदा की सलामती, आप हुजूर से कोई बात करना चाहेंगे या आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ अपना माइक ऑन कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ से सेटिंग ऑन कर दी है। जी, खुदा का सलाम हो। हजूर पे भी, आप सब पे भी। मैं ठीक हूँ। बाकी सवाल मैंने भेज दिए, आपको मिल गए होंगे। नाम लिए बगैर आप पेश कर दें तो बाकी कोई सवाल नहीं है। तो अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो। जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया। बाकी मेंबरान जो ज्वाइन करेंगे बाद में, मैं उनको कंफर्मेशन के साथ प्रोग्राम में ले लूँगा। तो हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हुजूर, हमारी एक बहन है पाकिस्तान से, जो मियाँ बीवी दोनों आपके साथ अहद वफा कर चुके हैं। और जो ये हमारी बहन है, ये रिसेंटली इन्होंने आपकी किताबों में मेरी हेल्प करनी शुरू की है, ताकि हमारी जो 300 किताबें हैं मुकम्मल हो जाएं जल्द से जल्द। जी। तो ये बताती हैं कि हज़रत सैयद खान साहब को मेरा ये मुशाहिदा पेश कीजिएगा, ताकि वो मेरी रहनुमाई करें कि चंद रोज़ कबल वो एक किताब का मुताला कर रही थी, जी। और रात को उन्हें नींद आ गई। अच्छा। तो ख्वाब में देखती हैं कि वो सीढ़ियों पे चढ़ रही हैं। अच्छा। वो सीढ़ियाँ ख़त्म हुई, अगली सीढ़ियाँ शुरू हो गई, वो ख़त्म हुई, उसके बाद अगली, वो चढ़ती गई हैं। और एक वक्त आया कि बहुत बुलंद व बाला एक ऐसी दहलीज पे पहुंची हैं कि वहां उन्हें आवाज़ आई है कि अंदर आओ, जो जहाँ खुदा की ज़ात मौजूद है। हम्म। वो अंदर गई हैं, उस दहलीज के उस मेहराब दरवाजे के अंदर से उन्होंने देखा कि वो जो बिल्डिंग थी, या जो भी मुकाम था, वो हर चीज़ गोल्डन रंग की थी, कुर्सियाँ मेज़ हर चीज़ गोल्डन रंग में। जी। तो वहां पे देखा उन्होंने, एक बुजुर्ग है जो कि उस कुर्सी पे बैठा हुआ है। गोल्डन रंग की कुर्सी है और गोल्डन रंग का वो मेज है। और मैं उनके पास पहुंची हूँ तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे गले लगा लिया। अच्छा। और यही जो पेंटिंग में हक ताला का चेहरा है, जो मसीह जुमा जाहिद खान साहब ने पेंटिंग इंसानियत को हक ताला का चेहरा दिखाया है, चेहरा यही है, लेकिन बहुत ही बुजुर्ग चेहरा है। खद व ख्वाल यही है, लेकिन रूप जो है वो बहुत ही एक बुजुर्ग शख्स का है। मुझे उन्होंने गले लगाया, प्यार किया। और साथ में ही एक कुआं भी था, जिसके तरफ खुदा की जात ने इशारा किया। और कहते हैं मैंने फिर खुदा की आवाज़ सुनी वहीं पे कि अगर किसी ने मार्फत इलाही का पानी पीना है तो वो इस कुएं से पिएगा। हम्म। और मुझे उससे पानी नहीं निकाला जा रहा उस कुएं से, तो खुदा की जात ने मुझे देखा और वो हंस पड़े। अच्छा। फिर पास आए और फिर मुझे गले लगा लिया, फिर प्यार किया। तो वो फरमाती हैं, इसी दौरान मेरी आंख भी खुल गई, खुश भी थी और आंखों में आंसू भी थे, लेकिन सवालात भी कई थे। दो सवालात हुजूर के सामने मैं गोशगुजार करती हूँ बकौल उनके। एक ये कि खुदा की ज़ात जो अनगिनत रूप में मिलती है, वो किसी ऐसे रूप में मिलना जो कि इस पेंटिंग के साथ मुशाबत रखता है, जैसे मुख्तलिफ है। रूप बदल के खुदा का मिलना, इसका क्या मजमून है। और मैं कुएं से जो पानी नहीं निकाल पाई, उसका क्या मतलब है। और अल्लाह ताला की ज़ात मेरी तरफ देख के हंस रही हैं, मुस्कुरा भी रही हैं, और फिर मुझे गले लगा के प्यार भी किया। लेकिन मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी कि उस कुएं से मैं पानी निकाल के पीना भी चाहती थी, लेकिन पानी नहीं निकाल पाई।
تو ان دونوں سوالات پہ مجھے وضاحت فرما دیں۔ انڈیا جو ہے یہ روحانیت کی منزلیں ہیں۔ ہر سیڑھی جو ہے اس کو یوں لے لیں 1 سال، تو اب یہ کافی سیڑھیاں چڑھی ہیں، تو مجھے شعر یاد آ گیا کہ کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، آہ کو چاہیے عمر دراز اثر ہونے تک۔ واہ۔ تو روحانیت کی صبح ہوتے ہوتے پوری زندگی چاہیے۔ یہ لوگوں کی خام خیالی یا خوش فہمی ہے کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں، چھٹ منگنی تے پٹ بیا، یہ وہ والا حصہ، یہاں جیون کی وفا اور سارا جیون دینا پڑتا ہے۔ تو آپ کو پتا ہوگا وہ کیا کہتے ہیں، بابا فرید شکر گنج، بڑھاپا آ گیا اور ککھ بھی نہیں رہا، ڈھانچہ سا ہو گئے کہ کاغا تن من کھائیو تے چن چن کھائیو پاس، پر دو نینا مت کھائیو انہیں پیا ملن کی آس۔ تو جب روحانیت میں بہت دیر ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے چیخو پکار کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی جی۔ تو یہ بڑا صبر آزما راستہ ہے، اس کو جس نے بھی بے صبری کے ساتھ طے کیا وہ گیا، یعنی کہ منزل تو نہیں ملے گی، کیونکہ بہت سے صبر کرنے پڑتے ہیں، جیسے سوا ہے، نہر ہے، دریا ہے، اس طرح صبر کے بھی بہت سے، سوا ہے، نہر ہے، دریا ہے، تو کہیں جا کر پھر خدا کا سمندر آتا ہے اور وہاں پہ پانی میٹھا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں، یہ پہنچ گئی وہاں پہ، خدا کا جو اثر ڈوبے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن جب تک روحانیت میں وہ رنگ نہ آ جائے تو پھر وہ مختلف روپوں میں بھی ملتا ہے پھر۔ تو یہ کنویں سے پانی، خدا نے کہا کہ اس کنویں سے پانی جو لے گا، کیا کہا تھا کہ کنویں سے جو یہ پانی لے گا، جسے معرفت الہی کی پیاس ہے، جو معرفت الہی کا پانی پینا چاہتا ہے، وہ اس کنویں سے پیے گا۔ ان سے پانی نہیں نکالا گیا، تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی انہوں نے سکون کی منزلیں طے نہیں کی ہیں، واہ۔ کیونکہ کنویں کا پانی بہت ٹھنڈا اور میٹھا ہے، تو سکون کے رستوں پہ ابھی وہ تسکین نہیں پا سکے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جی دو دنیا، دو بیڑیوں میں پیر رکھنے والا ڈوب جاتا ہے۔ تو پھر وہ ایک اور مثال ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، تو نہ تیتر ملا نہ بٹیر ملی، تو ابھی کمزور ہیں روحانیت میں۔ تو خدا کی ذات مسکرائی، تو مسکرانے سے مراد یہ ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ،
میرے گھر کے راستے میں کیا کشا نہیں. بڑا پتھریلا راستہ ہے یہ اطر. اس کو جب بھی جلد بازی سے اور فٹافٹ طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ مذہبی کتابوں میں بھی اس کا مضمون ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی کہ یہ تو دنیا ہے، شکر کرو گے تو اور دے دوں گا. پھر آگے پھر منزلوں کی ہوتی ہے پہچان کے استقامت کیسے آتی ہے اور صبر کیسے. اس کے لیے پھر بڑا لمبا سفر چاہیے، جس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ پھوکنی مارتے مارتے پہلے تو آنسو نکل آتے ہیں، پھر بھانگڑ بولتے ہیں، پھر آگ لگتی ہے، تو نہ جانے کہاں کہاں سے گزرنا پڑتا ہے. پھر مشاہدہ الہی اور تجربہ الہی سے. تو یہ خواب کی تعبیر ہے جو ان کو بتائی گئی ہے. تو بتایا گیا ہے کہ وہ آنے والے یہ دل پشیماں بھی نہیں، لگی ہے آگ چمن میں اور دھواں بھی نہیں. تو یہ سارا یوں مضمون آتا ہے. تو خدا ان کو استقامت دے، کیونکہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ جی 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 حضور. تو حضور ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ہمارے ممبر عوان صاحب کا ہی یہ سوال ہے، تو میں وہ دہرا دیتا ہوں. تو یہ چونکہ ویڈیو ہم نے نہیں دیکھا ہوا تو اس کے بارے میں یہ سوال ہے. یہ جماعت احمدیہ کے جو اس وقت امیر ہیں خلیفہ صاحب، ان کے بارے میں جو فرماتے ہیں کہ اس خطبے اور نماز کسوف و خسوف کی کیا حقیقت ہے، خدا تعالیٰ کیا فرماتا ہے، حضور اس پر روشنی ڈالیں گے. جماعت احمدیہ خلیفہ صاحب ڈراتے ہوئے پڑھا رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن اس کا عوان صاحب نہ تو میں نے یہ ویڈیو دیکھا ہے، نہ ہی حضور نے یہ ویڈیو دیکھا ہے. تو اس پہ اگر آپ بول کے وہ سوال ہی پوچھ لیں کہ یہ کیا کہہ رہے تھے اس نماز کے بارے میں، کیا ڈر دلا رہے تھے، اور آپ کا اس بارے میں سوال کیا ہے، تاکہ پھر وہ ویڈیو نہ مجھے دیکھنا پڑے گا پورا، نہ حضور کو پھر پورا ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ ہی بتا دیں، اگر چاہیں تو میں مائک آن کر دیتا ہوں آپ کا. جی میں نے مائک آن کر دیا آپ کا. جی یہی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے گناہوں کی سزا کے طور پہ یہ لگتا ہے، اور یہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور طریقے سے ہی پڑھا رہے ہیں. تو یہی میں نے پوچھنا تھا، اتنی خاص نہیں ہے کوئی. تو پہلے میں نے تو آج تک یہ دیکھی ہی نہیں ہے، نماز پڑھی ہی نہیں، یا نہ کسی نے بتایا، تو اس لیے میں نے بتایا حضور سے پوچھ لیتا ہوں. اب پتہ نہیں کس طریقے سے نماز پڑھا رہے ہیں، یا ویسے ہی جیسے پڑھتے ہیں پہلے، رکوع زیادہ کرتے ہیں. اچھا تو وہ ایک ہی نماز ہے جو پڑھا ہے. جی تو کوئی کسی اور طریقے سے نماز تو نہیں ہے. ہاں جی نہیں، اچھا لیکن رکوع میں زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، اور جیسے پہلے پڑھتے ہیں نا ویسے نہیں، تھوڑی سی مختلف ہے. اچھا جی تو مضمون کیا بیان ہوا ہے کہ گناہوں کی کیا سزا. کہ لوگ آج کل برائی بہت زیادہ ہے، اور یہ ہے لوگ بہت ہٹ گئے ہیں اسلام سے، دین سے، انسانیت سے. یہ وہ یہی باتیں کر رہے تھے، تو اس لیے 2 نفل پڑھو. یہ اسلام کی کسوف اسلام کسوف و خسوف کی نماز ہے. یہ کسوف و خسوف کی پہلے تو میں نے کبھی کسی
खलीफा को या किसी मस्जिद में, या मैंने कहा हुजूर से पूछ लेते हैं। इस्लाम से हट गए या अहमदियत से हट गए? इस्लाम का तो ठेका, यही तो हकीकी हुजूर इस्लाम वाले ही है ना। इस्लाम का तो ठेका क्यों है? हाँ अहमदियत जी। की बात तो नहीं हो रही। हाँ जी। फिर वो मैं दूसरे किसी ऐसी फिरके, किसी इस्लाम की कभी बात सुनी, इनको देखा है तो इसलिए मैंने सवाल कर दिया। वो सूरज ग्रहण पे तो पड़ी जाती है, लेकिन इनके ये और एक एक सॉरी, एक ये सवाल था, और दूसरा मैंने कल वो जम्बर साहब का भी खुतबा सुना, इनका भी सुना। मैं अक्सर सुनता रहता हूँ ये क्या बोलते हैं। जी तो वो भी बता रहे थे कि देखो ये मेरी सच्चाई के लिए है, मेरे दावे की सच्चाई के लिए ये सूरज और चांद ग्रहण माह रमजान में लगा है। तो अहमदियों के लिए ये जो कजरा और जमात है ना, ये झूठे हैं, और मैं दावे में सच्चा हूँ, और मिर्जा महमूद भी झूठा दावा करके बैठ गया था। तो यही मैंने सवाल भेजा, इसके मतलब भी रोशनी डाल दीजिएगा। ये इस चीज को तो कईयों ने अपनी सच्चाई में बयान की है। तो जी जी, ये आज आज चूंकि कल ही ये वाकया हुआ है ना 2 दफा जी 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 माह रमजान में, तो इसलिए मैंने पूछा कि वो वो भी खुतबे दे रहे हैं, वो भी हैं, लेकिन सवाल तो तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने मुख्तसर यही भेजा आपको कि आप क्या फरमाते हैं। कोई दलील नहीं है इस चीज की। हम्म। कोई दलील नहीं है कि जैसे वो कह रहे हैं ये जुम्मा साहब और ये ऐसे सच्चाइयाँ नहीं बयान की जाती, हम्म। तालीमात पेश की जाती है। जी। और अगर ऐसे तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो तो चांद के 2 टुकड़े हो गए थे, तो क्या कुफारे मक्का मान गए थे? ये तो ये भी तो हजूर हदीसें पेश कर रहे हैं ना, ये हाँ, हदीस में है। ठीक है, लड़ते रहो दोनों तरफ से, जी। लगी आग बराबर। अपना ऐसी चीजों में वक्त जाया करते हैं जो खुदा से कोई ताल्लुक नहीं रखता। ठीक। तो मसरूर साहब ने झूठा दावा किया है। हम्म। मसरूर साहब तो खलीफा है जी, वो तो उस तालीमात पे चलते हैं जो गुलाम अहमद कादियान लाए थे। ये हजूर थोड़ा सा माइक आगे कर लें, आवाज बहुत कम अच्छा आ अच्छा रही है। अच्छा, अच्छा अच्छा। जी जी। वो आवाज आ रही है साहब? हाँ जी अब्बा जी। ठीक है। जी तो खलीफा जो है मिर्जा मसरूर साहब या जी ताहिर अहमद साहब, जी ये तो गुलाम अहमद कादियान की तालीमात पे चलते हैं ना, जी उनका बताते हैं। चाहे वो जी नूरुद्दीन हों या महमूद हों, तो उनका कोई अपना तो दावा नहीं है नबूवत का। तो ये इनका ये कहना कि मिर्जा मसरूर साहब सच्चे हैं या झूठे हैं, बात नहीं बनती। तो तालीमात अभी तक जो मैं समझ पाया हूँ, जुम्बा की तालीमात में इल्ज़ाम बहुत है। ये जी झूठा है, वो झूठा है, वो ले उसने जो दावा किया। तो इस तरीके से खुदा तालीमात नहीं देता कि अपनी सच्चाई में सब झूठे हैं, कि खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि मुझे अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। तो वो जुम्बा को अपने सिवा कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन कोई ऐसी तालीम भी पेश होना जो जरा हट के नई तालीमात हो, तो वो तो देखने में नहीं आती। मुझे तो काफी अर्सा हो गया, मुझे सॉरी, मैं बहुत ही अर्सा हो गया मैं नहीं देखता, क्योंकि मुझे अब खुदा की किताबों और बहुत से मसाइल और आ गए हैं मिशन के। मैंने अब पोलैंड भी जाना है, मेरे सेमिनार भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये वक्त उनको झूठा करार दे के क्या इसकी जो लाइन है वो लंबी हो जाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर ये सच्चा है तो अपनी सच्चाई पेश करे, खुदा के वादों को बयान करे,
کہ خدا نے مجھ سے یہ بات کہی ہے، اور خدا کی معرفت الہی کا پھر، تو پھر دوسروں کے پھلوں کو خراب کہنا اور یہ سمجھنا کہ میرے پھل اچھے ہیں، وہ تو بدتر فرقے کر رہے ہیں ایمان صاحب، وہ تو جی سوری حضور، بات قطع ہو رہی ہے، معافی چاہتا ہوں۔ جی وہی بات کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی جی ہوئی، جی وہ یہ کل میں ان کے بھی سن رہا تھا، وہ مولوی کہہ رہے تھے کہ یہ سورج اور چاند گرہن جو لگنا تھا ماہ رمضان میں صرف ایک دفعہ ہی لگنا تھا، اچھا، اگر اور ہزاروں آ کے دعوے کرتے رہے تو ان کے لیے یہ دلیل نہیں دیکھا، ہے۔ جی تو پہلے جو میں نے پڑھا یا دیکھا کہ جب امام مہدی جو تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، ان جی کی ان کی ان کے دعوے کے ان کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ میری سچائی کی یہی دلیل ہے کہ میرے بارے میں بھی 2 دفعہ لگا، اور جی، جنبر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ اب میری دعوے کے سچائی میں بھی یہ 2 دفعہ لگ گیا ہے۔ اچھا، اور یہ جماعت احمدیہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ کجرو جماعت ہے، جی، کیونکہ حدیث بھی یہی ہے، میرے اور مہدی کے درمیان کوئی اور نہیں ہوگا، اور مسیح کے درمیان کوئی نہیں ہے، ایک کجرو جماعت ہوگی، اور یہ حدیثیں موجود ہیں، اور رسول اللہ کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ یہ حدیثیں ہیں کہ ایک کجرو جماعت نہیں، جیسے یہ آج کجی کر رہی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ کجرو جماعت ہے۔ آپ جی، بھی تو مسجد نور میں گئے تھے نا، انہوں نے آج تک جواب تو نہیں دیا، بھاگتے کیوں ہیں؟ انہوں نے تو دعوت دے کے پھر جب جانے کی تیاری ہوئی تو کوئی میٹنگ کر کے کہ جواب ہی نہیں دیا کہ وہی، ہاں کجی ہے نا پھر دلوں میں، جی اگر اتنے سچے ہیں تو پھر میدان میں کیوں نہیں آتا؟ اس وقت نیا آدم خدا نے بھیجا ہے، خدا کا دل آیا ہوا ہے، حضرت مسیح زمانوں کا مسیح آیا ہوا ہے، جی ہیں؟ تو وہ نظر نہیں ان کو آتا؟ جی ہاں، اور وہی نا یہ دونوں فریق ہیں، فرقے ہیں، اور ان کے وہی نا برابر ان کے آگ لگی ہوئی ہے۔ تو جی میں تو ایسے سوال نہیں کرتا، مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جی تو جب میں دیکھ رہا تھا میں نے کہا حضور سے پوچھ لیتا ہوں۔ جی، تو یا تو پھر یہ آمنے سامنے ہو تو پھر بات بنتی ہے، وہ یہ ہوتے نہیں، ڈیڑھی، نہیں حضور، حضور آپ آمنے سامنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا تھا کہ خدا تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ جو چاند گرہن ہے یا یہ جو دعوے ہیں ان کے متعلق کیا حقیقت کیا ہے، بس اتنا سا پوچھنا تھا۔ حقیقت جو ہے یہ کام ان کا نہیں ہے، یہ جی یہ سائنس کا کام ہے، جی بالکل درست، یہ فلکیہ، بالکل درست۔ محکمہ جی فلک، جی وہ اس کی تشریح کچھ اور کرتے ہیں جی جی۔ تو یہ کوئی مولوی کا کام نہیں ہے کہ چھت پہ کھڑے ہو کے چاند دیکھے یا سورج گرہن، جی جو ان کا کام نہیں ہے یہ کیوں کرتے ہیں؟ سائنس اس کی وہ کچھ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو جو سائنس بیان کرتی ہے وہی درست ہے، صحیح، باقی یہ اپنے دعوے میں یہ درست، درست ہو گیا حضور، ہاں جی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو وہ دیکھو نا، وہ جب محمد صاحب کو بلایا گیا اس گھر کے اندر، تو انہوں نے بس وہ چھوٹا سا سوال کیا تھا، اگر تو ہماری باتیں پوری نہیں کر سکتا تو ایک فرشتہ تیرے پیچھے تیرا سامان اٹھا کے ہی بازاروں میں چلے، تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے بھی تیری بھی کوئی قدر و قیمت ہے۔ وہ یہاں پہ آگے کہتے تھے ہم مان جائیں گے، تو چاند اگر پھٹ کے 2 حصوں میں ہو کر ان کے سامنے آتا تو انہوں تو مان لینا تھا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ وہ تو چھوٹے چھوٹے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں پوری کر دے، کوئی نہر ہی نکال دے، ہاں، کوئی سیڑھی لے گئی اوپر چڑھ گیا، تو اب اس کا ہم کیا کہیں گے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا؟ اب اس کو روحانی مضمون بیان کریں تو مقصد کچھ اور، مطلب صحیح، کچھ اور نکلتا ہے، ہاں، تو یہ ہے۔
अब वो देखो ना, मिर्जा मसरूर साहब की जो पोजीशन है, जी वो इससे कभी भी बात नहीं करेंगे, ये कुछ भी नहीं है जी। इसके लिए तो उन्होंने रखे हुए हैं अपने मस्जिद के इमाम। जी तो मैंने तो इसको भी दावत दी थी, तू भी आ जा। जमात अहमदिया को भी कहा था, मैं भी आ जाता हूँ, और काफी लोग बैठेंगे तो फिर सच्चाई सामने होगी। तो इन्होंने दावत कबूल नहीं की। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा उसको, इनको रिमाइंड करा दो प्लीज कि वो तुम्हारी मीटिंग हो गई कि नहीं, क्योंकि हमेशा अभी भी कह रहे हैं कि वो मीटिंग नहीं हुई है हमारी जिसमें फैसला करना है। तो अब तो क्या कहते हैं, ये अपना अतल बैठे हुए, बल्कि वो तस्लीक करने के लिए मोसिस अतर को भी ले जाए, ताकि वो ये भी उनके सामने कहेंगे, भाई महीनों से तुम कह रहे हो अब आया अब आया, तो अब वो करो ना, ताकि वो मामला शुरू हो। तो हमारे दिल में तो कुछ नहीं है, सही तो हम उनकी मस्जिदों में भी जा रहे हैं, और मजमून ये था कि क्या खुदा की ज़ात मजहब को मानती है, इस पे मजमून मैंने बात करनी थी। वो तो सही। अभी तो उनकी मीटिंग बड़ी, आप थे अपना इस जमात अहमदिया में, तो आपको ज़्यादा पता होगा कितनी मीटिंगें करते हैं इससे पहले कि ये मैदान में है। कोई मीटिंग नहीं, अच्छा, सब बहाने बहाने हैं, बहाने हैं, सब बहाने। जाना तो हमसे दूर, हम्म। बहाने बना लिए है जी। जी बिल्कुल अब दुरुस्त। अब हमसे कितनी दूर ठिकाने बना लिए। जी वो अब वो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, मोसिस और वो साइमन और दूसरे मेंबर कह रहे हैं कि अतर तुम भी चले जाना, दूसरी मस्जिद में ट्राई कर लेते हैं इनकी, वो यू के सामने है जी। जी हुजूर। हाँ, तो वहाँ ट्राई कर लेते हैं। नहीं, कोई हजूर जरूरत ही नहीं है, सबके एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये। इनका लिंक है बड़ा, हाँ जी। तो हुज्जत पूरी हो जाएगी कि एक नबी भी आया है ना है जी। हम्म। तो अगर अगर तुम चाहते हो तो एक प्रोग्राम और रख लेते हैं, तुम्हें भेज देते हैं कुछ 10 आदमियों के साथ। जी हुजूर, एनी टाइम। अच्छा, हाँ जी, एनी टाइम एनी प्लेस, एनी डे। बल्कि स्टूटगार्ट से 4-5 लोग होंगे तुम्हारे, जी कुछ और मेंबर को बुला लेता हूँ, कोई एक दफा 20 आदमी चले जाओ। जी हमारे लोगों में तो काफी चिट्टे मिलेंगे, हम्म। किसी चिट्टे को सामने ले गया है ना, ताकि बात बने है जी? जी जी, बेशक। तो ये जवाब है। बहुत शुक्रिया जी। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो ये मामला सही। है। जी मैंने तो यहाँ तक सुना है अपना ईवान साहब के, वो ऊपर ही ऊपर मेरी बेटी को बुला रहे हैं, हम्म। ताकि ऊपर ही ऊपर मुलाकात हो जाए। तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। हम्म। तो वो इंग्लैंड का एक वफ्द आया था, उसके पास वक्त नहीं था, तो उसने कहा कि हमें इंग्लैंड में मैरी को दावत दी गई है ऊपर ही ऊपर। तो ये ऊपर ही ऊपर का क्या मतलब है? अगर मसीह अगर मसीह हम्म। जमात चला जाएगा तो इनकी बेदबी हो जाएगी हैं? ऊपर ही ऊपर। मैंने कहा भी ठीक है, अगर तू जाना चाहती है तो ऊपर ही ऊपर से मुलाकात हो जाए। जी हाँ जी। तो वो अब ये है कि मैं 17 अप्रैल को पाकिस्तानी डेलीगेशन, गवर्नमेंट का वफ्द, तो पाकिस्तान का प्रोग्राम बन रहा है गवर्नमेंट का। तो अच्छा। फिर वो सब लाइव होगा इंग्लैंड में भी। तो 2 हफ्ते शायद मैरी ठहरेगी, उसमें 8 डेलीगेशन भी होंगे। तो वो 17 को बनी में मेरी मीटिंग है। ठीक। तो अम्बेसी
की जो बलिन की एम्बेसी, वो जी उन्होंने दावत दी है, तो कि वो ताकि प्रोग्राम तय करें। तो वो तो फिर खुल्लम खुल्ला हर जगह पे आएगा। वो देखो ना, वो आपने नहीं देखी होगी कि बीबीसी का इंटरव्यू देखा आपने इंग्लैंड के अंदर? नहीं जी, मैंने नहीं देखा। जी वो ग्रुप्स पे लगा है जी। अच्छा जी, भेजिए। जी अच्छा। जी जी। बीबीसी इंग्लैंड। इंग्लिश 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 में था? हाँ जी, इंग्लिश में था। अच्छा। तो फिर वो बहुत से और दावतें आई हैं मैरिको के, स्काई, और ये और कौन से प्रोग्राम है अदर, मुझे तो जी वो जर्मन नेशनल चैनल्स भी हैं और स्काई की तरफ से भी हैं, इंग्लिश चैनल भी। इंग्लिश चैनल में जी। हाँ जी, तो वो कह रही हैं कि अच्छा, वो गई हुई थी इधर रूस की तरफ, रूसलैंड। तो कहती है कि मैं फिर देखूंगी अब। तो उसके तो इंटरव्यू अब काफ़ी जा रहे हैं। तो इस तरीके से फिर पता चला मुझे कि ये आपके मसरूर साहब ऊपर ही ऊपर ये मामला तय कर रहे हैं। तो भाई हम तो ऊपर ऊपर के भी खिलाफ नहीं है। हम सही। कहते हैं ऊपर से आओ, नीचे से आओ, कहीं आओ तो सही जी, ताकि कुछ बात बने। तो अब वो जो गवर्नमेंट लेवल पे होगा, तो फिर ये पूरे इंग्लैंड में लाइव दिखाएंगे कि तो आया हुआ जर्मनी का वफ्द आया हुआ। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे भी नहीं आएंगे तो? फिर जी ये अल्लाह का ही काम है। बिल्कुल दुरुस्त। फिर पे तो बंदों के काम तो ये ओके। है। जी। बहुत शुक्रिया जी जी। सर। जी जी सर बहुत शुक्रिया जी। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक एथियस्ट, इनसे हाल ही में डिबेट भी हुई हमारी, तो इनका एक क्लियर कट ये जो सवाल था। जी तो सवाल इनका मैं पढ़ देता हूँ जी। अ, इनका रिलीजन्स के बारे, बेसिकली ये खुदा की ही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर मजहब जो हैं, ये खुद एक्स मुस्लिम भी रहे हैं, तो अच्छा इस्लाम से आए हैं, तो इनका मज़हब इस्लाम पे काफ़ी गुस्सा भी है। वो कहते हैं कि अगर मज़ाहिब जो हैं खुदा की तरफ से हैं, तो इनके अंदर इतना वायलेंट क्यों है, इतना वायलेंस क्यों है? जी अगर ये खुदा की तरफ से होते, और क्या अगर वाकई खुदा होता, जी तो इन मज़ाहब को इस दुनिया में इंसानों को इंस्पायर करने के लिए वायलेंस की ज़रूरत ना होती। जी। तो ये उनका क्लियर कट सवाल था कि ये दुनिया फिर रूहानी क्यों नहीं है, शैतानी क्यों है? अगर मज़ाहब जो हैं वो खुदा की तरफ से आए हैं, तो इनके अंदर इतना गुस्सा, इतना वायलेंस, इतनी कत्लो गारत, इतनी शैतानियत क्यों है? जहां तक उन्होंने कहा। तो अतर आपको तो जवाब का पता है जी जरूर। कि हमने तो कभी भी नहीं कहा कि मजहब खुदा ने शुरू की। बेशक। तो मैं तो 2000 साल के बाद बता रहा हूँ कि मजहब फरिश्तों ने शुरू की। जी कुछ भी हो, फरिश्ते भी एक मखलूक है। ठीक। जी तो खुदा के बगैर किसी चीज की गारंटी नहीं। एक ही हलाल है, बाकी कोई उसके बाद कोई गारंटी नहीं। तो मैंने तो पहली दफा बयान की है कि मज़ाहिब जो हैं फरिश्तों ने शुरू की। तो इतना वायलेंट है या लड़ाई है, तो फरिश्ते भी तो लड़ते हैं। उन्होंने जंग नहीं की फिरदौस में, फिर उसमें क्या कहते हैं, अबलीस को शिकस्त हुई। तो अगर दुनिया में ये लड़ते हैं, तो कौन सी हैरानगी कहेंगी। तो उनको बताएं कि वजह यही है कि इनको जो भी, चलो ठीक है, वो फरिश्तों की थोड़ी सी रूहानियत ज्यादा होगी या लेकिन लड़ शड़ में तो वो भी तेज है। जिब्राइल ने उसको मार दिया। पढ़ ले तो रात, दो अस्तहाओं की लड़ाई हुई, और वो अस्तहा वो शैतान था, वो और जिब्राइल। तो फिर वो
جبرائیل غالب ہوئے تو ان کو بتائیں کہ جی خدا کو تھوڑا سا نکال دو تو مہربانی ہوگی. تو ان کو یہ بھی بتانا تھا کہ یہ مذاہب انڈائریکٹ ڈومینین ہے جو مخلوقات میں آ جاتے. اچھا، اسی قرآن کے اندر میں نے بتایا پہلی دفعہ کہ فرشتوں کی بھی تعلیمات ہیں، لیکن بہت زیادہ محمد صاحب کی اپنی بھی تعلیمات ہیں حکمت کی. تبھی تو بار بار محمد صاحب حکمت 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 کرتے ہیں، تو اور بار بار بیان کرتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم حکمت بیان کرتے ہیں، ہم حکمت. تو محمد صاحب سے بات ہوئی تو وہ اپنی حکمت بیان کر رہے تھے، فرشتے اپنی حکمت بیان کر رہے تھے. تو یہاں بھی وہی بات آ جائے گی، آگ دونوں طرف سے برابر لگے گی. تو پھر جب یہ نبی کام نہیں کرتے جو فرشتے کہتے ہیں تو وہ بھی پھر استعمال کرتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، تو خدا نے ان کو فرشتوں کو، جیسے دیکھیں نا آپ آپ ہو گئے، چلو ایمان صاحب کو بھی لے لیتے ہیں. کوئی مقدمہ ہے تو آپ کو تو وہ علم نہیں ہے وکیل کا، تو آپ وہ کاغذ پہ دستخط کر دیتے ہیں کہ یہ جو کہے گا میری قسمت کا فیصلہ یہی کرے گا. جی ٹھیک ہے نا. تو لیٹر آف اتھارٹی جرمن میں ایمان صاحب کو پتہ ہوگا فل ماخت ہے. تو پھر وہ آپ کی طرف سے وہ وکیل جو ہے وہ کیس مقدمہ چلاتا ہے. تو اس میں پھر وہ جج آپ کو بولنے بھی نہیں دیتا بعض اوقات، وہ کہتا تیرا وکیل بولے گا. تو فرشتے جو ہیں، یہ انسان کی جو ریل گاڑی ہے یہ پٹری سے اتر گئی ہے، تو جو پٹری پہ چڑھا کے سفر کرا رہے ہیں اس میں وہ 3 سفر آ جاتے ہیں ادھر: ایتھکس، مارل، اسپرچل ویلیو. تو اس میں ایتھکس تعلیمات بھی آ جاتی ہیں، اچھائی کی، نیکی کی. مورل، اخلاقیات کیا چیز ہے، روحانیت بھی آ جاتی ہے. تو پھر ان چیزوں میں جو چیزیں آتی ہیں، یہ کہنا کہ مذہب لڑائی کرتا ہے، اور ہوا تو فرشتوں سے شروع، وہ تو اس سے بھی زیادہ لڑائی کرتے ہیں. ان کی لڑائی تو دیکھی نہیں گئی ابھی، کیونکہ یہ روحانی اندھے ہیں. تو بیچارہ ایتھس کا بھی قصور نہیں ہے، وہ دہریہ بن کا، وہ اس کی روحانی سے بندھی ہوئی ہے. تو جن کو وہ الزام دے رہا ہے ان کی بھی روحانی سے بندھی ہوئی ہے. اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو دونوں گریں گے گڑھے کے اندر، یہ والا معاملہ ہے. تو آپ نے اس کو بتانا تھا کہ یہ معاملات کچھ اور ہے بھائی. تو جی جی نزلہ گرایا جا رہا ہے خدا پہ. جی 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 یہ تو تم وہاں تقریباً. تک پہنچ. دیکھو جی، آپ کہیں کہ میں سوئے میں ہاتھ پیر مارے آپ، اور کہیں جی میں تو دریا کا تیراکی ہوں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہنسیں گے. جی کیوں؟ سوئے پہ عام بھی ہوتے تھے نا کبھی، وہ میاں میر کی نہر ہوتی تھی تو وہاں چھوٹا سا سوا بھی تھا، وہاں پہ 55 ہاتھ مارتے تھے. شملہ پہاڑی پہ بھی وہ ایک سوا سا تھا. تو پھر نہر میں ہوتا ہے کئی جگہ پہ ڈونگا ہو جاتا ہے پانی، کئی جگہ پہ پاؤں پاؤں پھر ڈونگا. پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جی دریا کراس کر گیا جی. تو یہ مقامات ہیں، آپ ان مقامات سے گزرے ہی نہیں، اور زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے آپ کا جی. تو وہ مذاہب بھی غلط، ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ پیچھے کون کھڑا ہوا ہے. اور دہریہ والوں نے بھی دماغی تحقیق کی، لہذا دماغی پانی بھی کافی دور نہیں جاتا تو وہ بھی ٹھہر جاتا ہے. تو پھر وہ جو پانی ہے وہ بھی بدبو دیتا ہے. تو
तीनों दोनों तरफ से बदबू हो रही है। दहरियों की बदबू और है, बदबू की बदबू और है, जो रेलगाड़ी चढ़ा रहे हैं इनकी पटरी पे उनकी बदबू भी और है जी। तो ये तो कोई हम निकला कोई दरिया से और वो कहेगा जी मैं 1 किलोमीटर समुंदर में, फिर बात बनती है, क्योंकि समुंदर की लहरें तो बड़े बड़े जहाजों को डुबा देती जी। तो जी इनकी तो रसाई खुदा तक है ही। अब ये जमीन छोटी सी एक नुक्ता भी नहीं है। वो कहता है मैं जहानों का रब हूँ, तो वो यहाँ कोई 24 घंटे कुर्सी बिठा के बैठा हुआ है कि आओ मैं तुम्हें। तो उसने ये जो मखलूकात हैं जो इससे ज्यादा सीनियर उनको दे दिए, और वो और जहानों में चला गया। तो खुदा की जात का तो सोचा भी नहीं जा सकता। हम्म? वो तो कहता तुम जहां भी पहुंचोगे उसे तुम नई हालतों में देखोगे। तो ये है। तो वो डिबेट में मैं सुनूंगा, लेकिन उनको हैरानगी होगी कि ये क्या कह रहे हैं कि वो अभी तक यही समझते हैं कि मजहब खुदा ने शुरू, जी 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 अगर मजहब खुदा ने शुरू किए हैं तो फिर तो खुदा ने सारे अपने वो क्या कहते हैं ताश के पत्ते निकाल के रख दिए। जी तो अगर यूं देखें तो फिर तौरात के अंदर कभी खुदा रोता है, कभी नाराज होकर चला जाता है, कभी फिर मुड़ के आता है, कभी किसी नबी का शिकवा करता है। तो वो खुदा तो थोड़ी है, ये तो सारी फरिश्तों और नबियों की अपनी कहानी है जी। जी हाँ, तो यूं यूं दिया जाएगा। अब वो ये भी तो शौक है ना कि 2000 साल के बाद पहली दफा कि मजहब का खुदा से कोई ताल्लुक। आप देखें, मजहब का मतलब है राह। खुदा राह है या मंजिल है? मंजिल है। हाँ, तो फिर बात खत्म हो गई। हाँ, जी तो उसका फिर राह से कोई ताल्लुक नहीं। ये कहते हैं वो सीधे राह पे सीधे राह पे सीधे राह पे चला जी। अभी 1500 साल हो गए, इनकी सीधी राह कहाँ है जी? जी तो ये इसका जवाब है सर। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया जी। अ, इनको काफ़ी हुजूर वजाहत में आपकी तालीमात भी बताई और अल्लाह ताला की तस्वीर भी, पेंटिंग भी, सवालात तो इनके अनगिनत। तो एक और इनका सवाल मैं लूंगा वहां से जी कि एक नबी भी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे भी खुदा का दीदार हुआ है, खुदा से मुलाकात हुई है, हम्म, और खुदा ने कहा है आज के बाद तूने कोई किताब नहीं पढ़नी किसी की, जी सारी पिछली किताबें, सारी पिछली तालीमात सब खत्म, और आज के बाद तूने बस खुश रहना है, जी कुछ नहीं करना, किसी से कुछ पूछना नहीं, किसी को बताना ही नहीं, और तूने खुश रहना है। जी तो कैसे पता चले कि आप जो हैं वो कह रहे हैं कि खुदा की तालीमात हैं पढ़ो, ये जी शख्स कह रहा है खुदा ने कहा आज के बाद कोई किताब नहीं पढ़नी। तो हम्म, मैं एक एज एथियस्ट आपसे सवाल करता हूँ, मैं आप दोनों में से किसकी बात को तस्लीम करूं और क्यों तस्लीम करूं, जबकि मैं चाहता ही नहीं, और मुझे ये भी बताया जाए कि मुझे खुदा को पाने का, खुदा की तलाश का मुझे क्या फायदा, मैं क्यों उसकी तलाश करूं? अगर मैं नहीं करता खुदा को तलाश, या खुदा के साथ रिश्ता या रूहानियत नहीं भी सीखता, मेरी दिलचस्पी नहीं है, तो मेरा नुकसान क्या है? तो ये उनका कंबाइंड सवाल है। अतर जब आप रेलवे स्टेशन जाएंगे तो सिर्फ ये कहेंगे कि मुझे रेल का टिकट दे दो, या मंजिल की बताएंगे भी कि मैंने कहाँ जाना है? जी बताना पड़ेगा जी। बताना पड़ेगा। जी और या ये कहेंगे कि भाई रेल का टिकट चाहिए, क्या दिमाग खराब है, जाना कहाँ है? हाँ जी तो जैसे ये बातें कर रहा है, इसके दादे परदादे हिंदुओं के पास चले थे, हिंदुओं की लाइन में लग गए, वो भी ये कहते हैं खुश रहो। जी तो फिर यहाँ हमारे से बहसों बातें की क्या जरूरत है? वो हिंदू कहते हैं गाओ नाचो खुश रहो। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या? जी दुनिया की परवाह करें क्यों, दम मारो मारो, फिर इसको जाके वहां पे दम मारा कर।
جی تو ابھی ہم کا اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس وقت بڑے خوش ہے ہندو۔ تو بھئی ہم تجھے کب کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے ناراض کرنا چاہتے ہیں؟ وہاں جا کے دم مار، کیونکہ وہاں تیرے جیسے وہاں پہ بڑے ہیں نبی۔ اگر یہ کہتا ہے کہ اسلام میں اب بھی میں ہاتھی نکل گیا پوچھل پھنسی ہوئی ہے تو مجھے علم کی کوئی ضرورت نہیں، تو یہ جھوٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا ہی قرآن کہتا ہے کہ خدا سب جو بھی علم ہے اس کا محور ہے، اللہ بما شاء۔ تو اس کو پہلے پوچھیں بھئی تو کہیں پہ ٹک تو صحیح ہے جی۔ تو ایک ہی وہ ایسے کیا اس نے، ایک ہی سوال میں 20 سوال اس نے پھینکے ہوئے ہیں، اس کو خود ہی نہیں پتا چلا کہ کس مضمون پہ میں نے بات کرنی ہے۔ تو خدا نے کہا کہ خوش رہا کر، تو خدا نے تو اس کو راستہ بتا دیا کہ دم مارا کر دیا کہ ہندوؤں کے پاس، ہاں تو جا وہاں پہ دم مارو۔ تو مجھے تو یہ جب دہریہ پن جو ہے، جب ان کے دماغ ہلتے ہیں تو بہت جگہ سے ہل جاتے ہیں اثر۔ جی ان کے وہ سکرو جو ہیں وہ اتنے ڈھیلے ہو جاتے ہیں کہ وہ ایسے عجیب عجیب سے سوال کرتے ہیں کہ شعور ان کو قبول نہیں کرتا۔ جی ہاں جی؟ خدا نے کہا کہ میں تو خوش رہا کر، بھئی ہم تجھے ناراض کر رہے ہیں، ہاں؟ وہ ہندوؤں کا ایک اور گروپ بھی وہ کہہ کے بڑے لگاتے ہیں، زور زور سے ہنس۔ جی تو تیرے لیے تو میدان کھلا ہوا ہے، تو جا کے خدا نے تو یہ راستہ بھی بتا دیا، دم بھی مار اور خوش بھی رہے، کہہ کے لگایا کر۔ تو بھئی ہم تو تیری خوشی میں کوئی روڑا نہیں اٹکانا چاہتے۔ تو مجھے تو اس کی سمجھ نہیں لگ رہی چاہتا کیا ہے۔ ہاں، کوئی خاص موضوع پہ بیان کرے کہ خدا نے مجھے کہا اچھا یہ کہ یوں کہ بس کوئی کتاب نہ پڑھ، تو پھر یہ جھوٹا خود ہی ہو جاتا ہے، جی کیونکہ کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ وہاں تو پھر ہر کتاب میں پہلی جگہ پہ اقرا پڑھ، پڑھ۔ علم کی خدا نے بڑی تعریف کی ہے۔ تو اب یہ نہیں پتا کہ آپ نے کیا جواب دیا اس کو۔ جی حضور، میں ان کو یہ ان کے سامنے سوال رکھا تھا کہ یہ لاجیکلی، کیونکہ آپ ایتھیسٹ ہیں، آپ لاجیکل سوال کرتے ہیں اور لاجیکل جواب ہی آپ چاہتے ہیں، تو آپ کی گراؤنڈ پہ میں یہ سوال آپ کو کھولوں گا کہ خدا جو ہے اگر آپ کو پیدا کر کے یہ کہتا ہے کہ بھی کچھ نہ سیکھ، پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے انسان کو کچھ سمجھ آئے کن چیزوں کی، اس کو شعور تھوڑا ہے شعور آئے، جی۔ تو وہ آپ کو پیدا کرے اور کہے کہ بھی شعور نہیں حاصل کرنا، سیکھنا سکھانا کچھ نہیں، تو چونکہ آپ ایتھیسٹ ہیں، لاجیکل بندے ہیں، تو لاجک آپ کا کیا کہتا ہے کہ آپ بغیر سیکھے جی اس دنیا میں کہ آپ نوکری ڈھونڈ سکتے ہیں، زبان سیکھ سکتے ہیں، ٹریول کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے، پیسہ کما سکتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو خدا آپ کو اپاہج کیوں کرے گا؟ یہ لاجیکل سوال ہے آپ کے لیے۔ اگلی دفعہ آپ جائیں نا خدا کے پاس جی تو پوچھیے گا، "اے خدا، تو نے مجھے یہ جو کہا ہے کہ خوش رہ بس، کتابیں نہ پڑھ"، تو یہ بھی پوچھ لینا اور یہ بھی پوچھ لینا کہ خدا کے نزدیک خوشی جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی۔ ہاں تو ایک کام تو یہ کر سکتا ہے، جی کیونکہ کہا کہ کتابیں بھی نہ پڑھ، تو خدا نے اس کو حل پیش کر دیا کہ گوار بن کے بیٹھ جائے۔ جی تو وہ اس نے کہا میں بناؤں، اس نے خود ہی کہہ دیا میں گوار ہوں، چاہد ہوں میں۔ تو وہ تو خود ہی کہہ رہا ہے اپنے آپ پہ، یہ جی تو ایک کام تو خدا نے اس کو بتا دیا ہے، چاہل گوار، تجھے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ پھر زندگی کا مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے۔ جی وہ لوگ جو خدا کا انکار کرتے ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، یہ دہریہ پن ان کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں سائنس کی، تو سائنس بھی انکار نہیں کرتی تعلیمات کا۔
سائنس بھی انکار نہیں کرتی ایکسپیریمنٹ تجربات کا، سائنس بھی ترقی چاہتی ہے. تو یہ کون سا خدا ہے جس نے کو کہا کہ کچھ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گیا؟ نہیں. جی. اور ان کا حضور آخری جو اصل مدعا تھا وہ ان کا اصل میں ان کو ٹاپک بھول گیا تھا جس پہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا، اچھا اچھا، یہ بڑی کیونکہ ہماری تعلیمات ہیں بالکل نہیں. اچھا. تو ان کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ وہ گھوسا دائیں سے پڑ رہا ہے کہ بائیں سے، ہوں کیونکہ سب کچھ ان کے لیے نیا ہے. حتیٰ کہ ہم نے یہ بھی ان کو بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا جو والد تھا ہوں وہ زکریا ہے، ہوں اور یحییٰ کا بھی. تو وہ چیزیں ایکسپٹ کرتے ہیں، ہاں یہ پاسبل ہے. اور پھر اور نئی بات بتاتے بتاتے ہم ان کو کافی کچھ بتاتے ہیں. تو شروع میں وہ ڈاؤٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا اصل موضوع پھر وہ چھوڑ ان کا انٹرسٹ نہیں رہتا. ہاں، وہ کیونکہ بات ان کے اوپر سے کی جا رہی نا. آپ جی. نے دیکھا ہوگا نا کہ جب ایسی بات کرو جو ان کے مذہب میں نہ ہو تو وہ ان کے سر کے اوپر سے گزر جاتی. سر کے بھی اوپر سے گزری، اور وہ اپنا اصل موضوع جو تھا اس نے وہ بھی اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک ہاں دیا کہ یہ تو میرے موضوع سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے. ہاں، بالکل بالکل. تو اس ایک ویڈیو سے اس نے اپنے سارے چینلز پہ چلایا ہوگا، کم سے کم 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے اس کو واہ. سنا. حق تعالیٰ کی تصویر دیکھی، آپ کی تصاویر، لال کتاب ان کو دکھائی، مضامین کے بارے میں انٹروڈکشن، تو کھلا ٹائم دیا اس نے. اور اینڈ پہ اس نے تسلیم کیا کہ آپ کی کنورسیشن سے یو آر اے گڈ مین. ہوں تو سملیرٹی اس لیے میں آپ کی ایکسیپٹ کروں گا کیونکہ آپ کی جو باتیں ہیں، یو آر ہارم لیس پیپل. جی. آپ انسانیت کو، ہاں آپ کی یہ روحانیت ہے، خدا ملتا ہے، اس پہ تو ہم پھر بحث کر لیں گے، اور بھی سوال ہم نہیں مانتے، جی. ہے تو سامنے لے کے آؤ. لیکن جو آپ کا بیہیو ہے، جو آپ کی تعلیمات جو آپ پیش کر رہے ہیں، جی. اٹس ہارم لیس. تو جی. آپ اپنے اسکالرس کو، اپنے جو آپ کے پروفٹ جنہیں آپ کہتے ہیں، ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں. تو اصل اس کا موضوع یہ تھا کہ ابلیس نے خدا کو جب سجدہ کرنے سے انسان کو، خدا کو انکار کیا، تو کیا وہ خدا سے زیادہ علم رکھتا تھا؟ نہیں، یہ بھی دیکھا نا، یہ بھی جی ابلیس نے خدا کو سجدہ کرنے سے تو انکار ہی نہیں کیا. جی جی وہ جو وہ انکار کر رہا ہے وہ بندے کا انکار کر رہا ہے. جی میری بات دیکھنا، جی 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 خدا کو تو وہ ہمیشہ سجدہ کرتا تھا، اور جب بھی بلایا جاتا تھا وہ خدا کے حضور. وہ جہاں پہ بات وہ نہیں کر رہا، خدا نے کہا کہ میں نے یہ انسان بنایا ہے مجسم، جب میں روح پھونکوں تو اس کو سجدہ کر. وہاں پہ وہ بات، وہ جو سجدہ نہیں کر رہا وہ تو یہاں پہ آگے بحث ہوئی ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ کے شعلوں سے، اس سے مٹی سے بنایا. مٹی نیچے گرتی ہے اور آگ اوپر جاتی ہے. اس پہ وہ آرگومنٹ دے رہا ہے. تو خدا سے تو طاقتور نہیں ہے وہ تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے آرگومنٹ پیش کیے ہیں. وہ خدا سے تو پیسوں میں بات نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے مہلت دے تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ انسان اس قابل نہیں. جی، وہاں تو بات خدا کی ہے ہی نہیں بالکل. تو وہ خدا سے طاقتور کیسے ہو گیا تھا؟ یا خدا سے زیادہ علم رکھتا ہے وہ نہیں، اس کا تو یہ دعوی نہیں ہے. وہ بھی نہیں نا. وہ خدا نے کہا جو میں علم تو خدا رکھتا ہے نا، کہ کالا انی عالم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا. تو اس نے خدا کے علم کا بھی انکار نہیں کیا تھا. بے شک. اس نے کہا میں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں اس انسان کو، پھر مجھے مہلت دے. خدا کو تو کہیں بھی وہ چیلنج نہیں کر رہا تھا. جی جی جہاں وہ چیلنج کرتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کے آگے سے آؤں گا، پیچھے وہ شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. لا شک ایسی وہ آیت ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں دائیں بائیں سے آؤں گا. کس کے دائیں بائیں سے آؤں گا؟ انسان کی فطرت پر اطلاق کی بات ہو رہی ہے، جی جی آگے سے پیچھے سے. اور پھر وہ اپنا نتیجہ بیان کر رہا ہے کہ تو ان میں سے اکثر کو نا شکر گزار پائے گا. وہ کہاں خدا کو چیلنج کر رہا ہے؟
یہ ان ایتھیسٹ میں بھی کوئی اٹر پٹر ہو گئی ہے کچھ تھوڑی سی. جی وہ ایتھیس میں اکثر جو ایکس مسلمز ہیں جی جی. ان کا اسلام سے یا مسلمانوں کے بیہیویئر سے اتنے وہ مشکل اور چیلنجنگ حالات سے گزرے ہوتے ہیں کہ ان ہاں کو اس خدا سے بھی نفرت ہو چکی ہوتی ہے ہاں بالکل بالکل جو یہ. خدا اسلام نے پیش کیا ہے. جی 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 جی. وہ آج جو تھا نا میرا انگلش لیکچر، جی وہ یہی تھا کہ مسیح 2000 سال پہلے جو مدد مانگ رہا تھا، وہ کہتا تھا ابھی چاہیے مجھے مدد. جی دیکھنا ایک ریگستان میں صحرا میں کوئی پیاسا مر رہا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پانی ابھی چاہیے. آپ کہیں جی نہیں میں ایک ہفتے بعد لے کے آؤں گا، وہ تو بندہ تو مر گیا. جی. تو وہ یہ ایتھیکس ان کا ملا اسے ایسا واسطہ پڑا کہ وہ خدا سے بھی نفرت ہو گئی ہے. جی بھائی وہ تو خدا کو تو وہ دیکھو نا قرآن میں ہے، اس نے کہا میرا زور نہیں چلتا، تو خدا سے وہ کیسے بڑا ہو گیا ہے جی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مجھے، میں نے انہیں بلایا، میں نے وسوسے کیے، میں نے انہیں بلایا، یہ میری طرف آ گئے، تو زور تو تیرا چلتا ہے. وہ کہیں بھی خدا کو چیلنج نہیں کر رہا تھا. یہ پتہ جی نہیں کیسے سینگ پھنسائے مولویوں نے کہ وہ ہم تو ڈوبے ہیں سنا، وہ خدا کو بھی لے کے ڈوبے. جی 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 وہ خدا سے بھی نفرت ہو گئی پھر ان کو. حالانکہ اگر بات سمجھائی جائے تو اس طریقے سے سوچا ہی نہیں انہوں نے، پتہ نہیں کیا سوچا ہے. جی خدا کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے وہاں پہ. وہ ہر جگہ پہ وہ جو بات ہو رہی ہے وہ انسان پہ جا کے رک رہی بات. اس نے کیا یہ کہا کہ خدا تو ناشکر گزار ہوگا؟ کیا اس نے یہ بات کہی کہ کیا تو ایسے انسان پیدا کرے گا جو خون کریں گے اور فساد کریں گے؟ وہ وہاں بھی خدا کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. وہ بے شک. بات فرشتے اور ابلیس، وہ جو آرگومنٹ ہے وہ انسان پہ ہو رہی. تو ایویں یعنی کہ گرا کھوتے سے تو غصہ، کمار پہ جی. آج وہ محق وہ کمار پہ جی بے شک. آج وہ کمار پہ غصہ نکال دے. تو اب کیا کہوں میں. تو میں نے کہا نا کہ وہ افلاطون جو تھا وہ بہت بڑا افلاطون تھا. آخر میں اس نے اپنے بت کے آگے قربانی دی، مرغی کی قربانی دے ڈالی. تو یہ دماغ اٹر پٹر ہو جائے تو ان کا پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے. جی سو. پھر یہ اپنا محور کھو دیتے ہیں اندر. جی اب دیکھو نا وہ آپ کی ڈبیٹ سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ چیلنج ہر دفعہ خدا کو کر رہے ہیں. کیا اس سے زیادہ علم ہے؟ کیا وہ خدا سے زیادہ طاقتور ہے؟ اب ان کو بتایا جائے کہ بھائی جو تم نے پڑھا ہے یا آرگومنٹ کیے ہیں، وہاں ایک جگہ بھی خدا کو چیلنج ہی نہیں کر رہا. بالکل حضور، بلکہ وہ حیران ہو گیا تھا جب میں نے اس کو یہ بات بتائی کہ جس طرح کا قادر مطلق تم خدا کو کہہ رہے ہو، ہاں. جبکہ تم مان ہی نہیں رہے، تم جی اسلام سے یہ کانسیپٹ لے رہے ہو، جی وہ یہ کر سکتا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے. خدا کی بھی ایک لمیٹیشنز رہی ہیں. جی. خدا کئی چیزیں ابھی تک وہ نہیں کر سکتا. ہاں بالکل. وہ اس نے وہ بحث چھوڑ کے نا تو اس انٹرسٹ میں آیا کہ یہ پہلی دفعہ سنی ہے بات، ہاں وٹ ڈو دیکھو یو مین. کہ تو میں خدا نے کہا خدا اللہ کسی کو. جی انہوں نے خدا. انہوں نے تو وہ کر دی نا بارش. اللہ ہر جی چیز پہ قادر ہے. ان اللہ شاء اللہ کیا ہے، کل شیء قدیر، قادر ہے قادر ہے خدا قادر ہے. دیکھو نا جی جی اختر، وہ کہتے ہیں کہ کوئی سیڑھی سے گرتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھے بچایا ہے. جی. ٹھیک ہے. اچھا اس سے پوچھا جائے گا بھی تو یہ گرایا کس نے پھر؟ اچھا تو بچ گیا یہ تو چلو اللہ نے تجھے بچا لی، گرایا کس نے؟ تو یہ فضول قسم کی باتیں کر کے اپنا وقت ضائع کرنا ہے ان کا. تو خدا کی ذات پر اب اچھا اس کو دھچا نہیں لگا کہ بھئی اللہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہے؟ جی اس نے پوچھا کہ اچھا کیسے. میں ہاں جی، پھر میں نے اسے بتایا، وہ 3.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہوئی ہے. میں نے کہا کہ خدا کسی کو
اپنی محبت میں مبتلا نہیں کر سکتا، زور کے ساتھ زبردستی کے ساتھ نہ اپنی دنیا لا سکتا ہے۔ بالکل۔ اور جس طرح کا خدا کا ایک قانون ہے، روحانی قانون ہے، وہ اس کے سامنے کتنی بھی کوئی لائلٹی آ کے سامنے کھڑی کر دے، وہ اپنے روحانی لا جو اس نے کھڑے کیے ہیں، سورج ادھر سے نکلے گا تو ادھر سے نکلے گا، بالکل ٹھیک۔ وہ نہیں بدلتا۔ اور بھی اس کی لیمیٹیشنز ہیں، اس کو ایوولوشنز کے ساتھ اس کو خود انتظار کرنا پڑتا ہے چیزوں کے جی ممکن ہونے کا۔ وہ چھو منتر والا خدا نہیں جو اسلام پیش کرتا ہے ہاں، کہ مذہب۔ ٹھیک ہے نا۔ اب تو انہوں نے اتنے غلط عقائد بنا دیے ہیں، کون کہا تو وہ فیکون ہو گیا، تو جی بس کون کہا۔ انہوں نے مسلمانوں نے اللہ دین کا چراغ پتہ نہیں کہاں سے نکال دیا، حالانکہ تورات بھی کہتی ہے کہ اسے وقت لگا، قرآن بھی کہتا ہے اس کو اتنا وقت لگا۔ جس کو چیز کو وقت لگے تو کن کیسے ہو سکتا ہے؟ جی تو یہ تھا۔ جی حضور، یہ بہت شکریہ جی، آپ کی تعلیمات کو کافی حد تک انہوں نے پسند کیا۔ اب میں یہ اسپیکٹ تو کیا بھی نہیں جا سکتا کہ پہلی میٹنگ میں ہاں تو اس کو بندے کو، اس کا بہت فیمس ہے پورے یورپ میں، جی نوز آف لنڈن کر کے اس کا نام ایسے اس نے رکھا چینل کا۔ جی تو جیسے امریکہ میں ایک خاص جگہ ہے نا جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں، انگلینڈ میں ایک خاص جگہ ہے جہاں پر یہ تقریباً 30 سال کے لگ بھگ یہ وہاں پہ بیٹھتا ہے اور مذاہب کا یہ دھمالہ کرتا ہے، جی بڑا مشہور آدمی۔ ہاں تو اس نے انوائٹ کیا، اسی لیے آج میں ممبران کو انسپائر کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی آؤ میرے ساتھ بات کرو، جی یورپینز ہو تو پھر تو میں تو پھر تمہیں سمجھتا ہوں نا کہ تم انٹلیکچوئل ہو، اور میں بھی پڑھا لکھا ہوں یہاں کی پیداوار، تو مجھ سے کرو بات، میں قائل ہونے کے لیے تیار ہوں اور ہر گراؤنڈ پہ میں بات کروں گا۔ تو میں نے اس لیے ان کو آج انسپائر کیا تھا بھی یہ اس بندہ ہے، یہ اس کا لنک ہے۔ اس طرح کے کئی اور ہیں، جی ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ملیں گے۔ وہ میرا پاکستانی چہرہ دیکھ کے تھوڑا انڈر اسٹیمیٹ کر جائیں تو کر جائیں، ہاں، آپ لوگوں کو نہیں کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اصول کچھ مقرر ہونا کہ جی 2 منٹ تمہیں وقت دیا جائے تو بیچ میں بولنا نہیں، جی تو پھر وہ اٹر پٹر باتیں بیچ میں شروع کر دیتے ہیں تو دوسرے کو بھی مضمون سے ہٹا دیتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا؟ کبھی وہ شروع کر دیتا، کبھی وہ شروع کرتا ہے، ایسی ڈبیٹ نہیں ہوتی۔ سوال کرنے والے کے سوال میں بولا نہ جائے، جواب دینے والے کے جواب میں نہ بولا جائے، جی نہیں تو اس کا کانسنٹریشن جو ہے اچھا بلا خراب کر دیں گے آپ۔ بالکل۔ تو یہ جب رکھیں ہمارے ممبر تو کچھ اصول رکھ لیں آپ کے ساتھ۔ مجھے بھی حضور یہی کہا گیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی یہ ہوگی کہ میں جب گیا تو میری طرف سے یہ پیشکش ہونی چاہیے تھی، جی اور مجھے یہ لگا کہ شاید اصول انہوں نے آلریڈی طے کر لیے ہیں، ہوں تو میں نے جاتے ہی باکسنگ کے وہ پنچ لینے شروع کر دیے۔ ہوں تو اٹ واز ٹو لیٹ فار می ٹو برنگ دا رولس، لیکن ان لوگوں کو جب میں اس کی میٹنگ میں بیان کروں گا، الزبتھ کی، اس سے ان کو میں نے کہا ہے سبھی لوگ آ جاؤ وہاں پہ، ہوں میں ان کو کہوں گا رولز کیا ہیں کسی بھی ڈبیٹ پہ جا کے۔ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ پہلے ٹائم رولز طے کر لیے جائیں، موضوع طے کر لیا جائے، پھر اس پہ بات کریں تو ایکول بیسس پہ بات ہوگی۔ اور اپنے موضوع سے ہٹے نا پھر، ہاں جی کہ یہ وہ بیچ میں ایسے ایسے لوگ آگے بولتے ہیں کہ وہ آدمی کو مضمون سے ہی ہٹا کے کہیں سے کہیں لے جاتے ہاں جی۔ ہیں۔ ہاں، تو پھر اس کے بغیر تو بات نہیں بنے اور یہ ساری ڈبیٹ انگلش میں تھی جی، یہ اردو میں تھی بھی نہیں۔ تو یورپینز کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے جی اس وقت ممبران کے لیے کہ ایسے لوگوں کو وہ ٹائم نکالیں، بڑا آسان ہے، اور ان کو ٹائم دیں۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں، وہ پھاڑ پھاڑ کے گلا کہہ رہے ہو، آؤ بھی لے کے آؤ، کہاں ہو، کون ہو، کون، تو ان کو چاہیے تھوڑا اس کو شروع کریں کیونکہ ابھی ٹائم ہے تو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ موسیس کے ساتھ رکھتے ہیں ڈبیٹ، لیکن پھر وہ یہ بات آ جائے گی، ایک وقت میں اگر ایک آدمی بول سکتا ہے، بالکل جی۔ ایک وقت میں 3 بولیں گے تو جاہل کٹھے ہو گئے۔ ہاں جی یہی تو سارا مسئلہ تو وہ جب مفتی سے ڈبیٹ ہوتی تھی، وہ اپنے ساتھ 4 5 آدمی اور لے کے آتا جی تھا، تو وہ بیچ میں بولنا شروع کر دیتے تھے، تو ڈبیٹ کنفیوز ہو جاتی تھی۔
اس لیے میں نے اصول رکھے تھے کہ میری بات میں تو 2 منٹ نہ تو بولے گا، تیرے چمچے بولے جی، جی تاکہ پھر وہ کنکلوژن ہو نا بات. تو پھر موضوع سے نہ ہٹا جائے نا. جی کہ اگر یہ آپ نے موضوع رکھ لیا ہے کہ خدا کے پاس زیادہ زور نہیں ہے، تو وہ اسی مضمون پہ ٹھہرو، یا ابلیس طاقتور ہے پہ اس مضمون پہ ٹھہرو. لیکن وہ اگر ٹپے مارو گے، جی 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 پھر بیچ میں کوئی اور ٹپے مارے گا، پھر اور مارے گا، تو بات کہیں سے کہیں نکل. جی جی اور ہمیشہ ہی ایکس مسلمز کے اچھا. ساتھ یا ایسا ہی ہوتا ہے. وہ ادھر سے آئے ہوتے ہیں، وہ ان کی آتے ہیں وہی ہیں، وہ ٹپا مارتے ہیں بار بار، ہاں. اور سامنے والے کا مضمون بھی خراب، اور یہ انہیں لگتا ہے کہ یہ حق صرف ان کو ہے. وہ جیسے جج بنے بیٹھے ہیں اور آپ کٹہرے میں کھڑے ہیں، آپ نے صرف جواب دینا ہے اور ہاں اور نام ہی دینا ہے. ہاں بھائی، کیا تم نے چوری کو نہیں چھوڑ دی؟ ہاں یا نہ میں بولو. جی اگر تم کہتے ہو کہ ہاں، تو بھائی کیا پہلے چوری کرتے تھے؟ اور کہو نہ، تو کہو کہ اب بھی کرتا ہے چوری. کیا؟ تو ہاں نہ میں جواب ہی نہیں ہوتا. جی تو ڈبیٹ سوال کیا جائے، میرے سے ڈبیٹ کر لیں، لیکن سوال کر کے بیچ میں پھر بولے نا. ایک 1 to 1 ڈبیٹ ہو، پھر جی اس کے قاعدہ قانون، اس کا قاعدہ طے کیا جائے، تو پھر اس کا نتیجہ نکلے گا. موضوع تم جو چاہو دے دو، ہمیں موضوع سے کوئی، لیکن ایک موضوع ہو نا کہ کبھی ٹپا مار کے محمد صاحب ہے، کبھی ٹپا مار کے ادھر، کبھی ادھر، کبھی یہ، کبھی وہ پھر اور آگے عجیب عجیب سے سوال کرتے ہیں. میں نے پچھلی ڈبیٹ بھی دیکھی تھی آپ کی، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ بات یہ اس وقت وہ سوال کیا تھا اور وہ بات کیا ہو رہی ہے. وہ سب کچھ ہی وہ چپ کراتے کراتے، جیسے وہ بندر کے ہاتھ میں اسرا دے دو، جی اپنی تو صفائی کرے گا، وہ تمہاری بھی کر دے گا. جی جی جیسے مچھلی بازار ہوتا ہے جی، مچھلی ہاں. بیچنی شروع کر دیتے ہیں سر. ہاں جی، بالکل. تو دیکھا نا، وہ میں خوب لڑائی ہو رہی تھی پاکستانی پارلیمنٹ میں، تو وہ جی کسیانہ دیکھ رہی تھی. تو مجھے کہنے لگی کہ اس پارلیمنٹ کا نام بندروں کی پارلیمنٹ رکھا ہے. تو میں بڑا حیران ہوں. میں نے کہا وہ کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ کوئی پارلیمنٹ ہے؟ یہ تو بندر کے ہاتھ میں اس طرف آ گئی ہے. تو یہ معاملہ ہے یہ. جی جی. جی حضور بہت شکریہ جی. آپ نے 1 گھنٹے کا فرما تھا، تو 1 گھنٹہ ہو گیا جی. تو اگر آپ چاہیں تو ہم چلیے پروگرام کو ختم کر ایک دیتے ہیں یہاں پہ. ان کا 1 2 سوال لے لیں جو یہ ہیں یہاں پہ، جی تو تاکہ بیچارے شاید آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی جی، ہمارے کسی دوست، کسی بھائی، کسی ممبر یہاں پر موجود ہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی بات حضور سے، تو وہ اپنا ہاتھ ریز کر دیں، میں ان کا مائک آن کر دوں. جی. کسی ممبر کا کوئی بھائی کا سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. اگر نہیں ہے حضور، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پینٹنگ کے بارے میں حضور کوئی ایک سوال ہے، میں آپ سے ریکارڈنگ سٹاپ کر کے میں پوچھنا چاہوں گا. جی ابراہیم قاسم چٹھا جی، آپ کا کوئی سوال ہو تو مائک آپ کا میں نے آن کر دیا. جی تھینک یو سو مچ پروفیٹ اطہر بھائی. بس میں نے یہ کہنا تھا کہ حضور سے کوئی پرسنل بات کرنی ہے تو کیا کریں؟ حضور ہینڈی کے پہ میسج بھی نہیں دیکھتے، تو کیسے بات کریں حضور سے؟ کوئی پرسنل بات کرنی ہے. ذاتی بات کر لیں ان سے، اطہر سے، یہ مجھے آگے پیش کر دیں گے. ٹھیک ہے حضور. تھینک یو سو مچ حضور. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. جی ایک سوال آن لائن موصول ہوا ہے جی یوٹیوب پہ، حضور میں وہ پڑھ دیتا ہوں. ایک سوال یہ ممبر فرماتے ہیں امریکہ سے. ایک سوال، ایک احمدی جو لندن سے ہیں
ان کا ہے کہ اگر فرشتوں نے مذاہب شروع کیے تو کیا خدا جو سب جانتا ہے اس خدا نے فرشتوں کو مذاہب شروع کرنے کی اجازت کیوں دی جب وہ خدا جانتا تھا کہ یہ مذاہب خون خرابہ کریں گے؟ پہلے تو خدا کی ڈیفینیشن کرنی پڑے گی، کیونکہ خدا کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے ان کا وہ بڑا لمیٹڈ ہے. خدا نہیں جانتا کہ انسان کیا ایکٹ کرے گا. جی، اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. خدا نے فرعون کو بھیجا اور کہا کہ اس کا دل سخت ہے، وہ نہیں مانے گا. ایک تجزیہ کر رہا ہے خدا. پھر یہ کہہ کے بھیجا کہ نرم نرم بات کرنی شاید مانی جائے. تو خدا اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہے. ایک خدا کا علم جو ہے وہ یوں ہے کہ ایک استاد دیکھتا ہے کہ یہ بچہ بڑی محنت کر رہا ہے، تو اس کی محنت پہ خدا کہتا ہے کہ یہ فرسٹ ڈویژن میں ہے. جی، وہ ایک اور اس سے کم کر رہا ہے. وہ خدا دیکھتا ہے شاید فرسٹ نہیں تو سیکنڈ آئے گا. ایک پھٹا کھا کے بیٹھا ہوا ہے، پڑھتا ہی نہیں، نہ اسکول آتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، جا کے آوارہ گردی کرتا ہے. تو اپنے علم کے بل بوتے پہ وہ کہتا ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا. خدا نے کہاں کہا ہے کہ اسے یہ علم تھا، اسے وہ علم تھا؟ تو یہ پتہ نہیں یہ کہاں سے ان کے پاس یہ ثبوت آ گئے کہ خدا کو یہ علم تھا، وہ علم تھا. خدا نہ جبر کرتا ہے، جیسے تقدیر کا مسئلہ نا کہ خدا نے، اب دیکھو ان کو سکھایا یہ گیا ہے کہ اس نے سب کچھ لکھ دیا ہے تقدیر میں. تو اگر سب کچھ لکھ دیا ہے تقدیر میں تو آدمی پھر یہ کہتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ تھا کہ میں تو یہ قتل کروں، میری تقدیر میں یہ تھا کہ میں بندے مار کے میں یہ کروں، میں وہ کروں. تو جب تقدیر میں لکھ دی گیا ہے تو میرا کیا قصور ہوا؟ تو یہ جو غلط قسم کی چیزیں خدا کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں. وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ خدا کو تو یہ بھی علم تھا، نہیں تھا نا علم. ہاں؟ خدا نے یہ بھی تو کہا کہ میں نے انسان کو اپنی شیبہ پہ بنایا. اگر انسان خدا کی شیبہ پہ ہے، انسان تو ساری زندگی غلطیاں کرتا ہے، تو کیا رب بھی غلطیاں کرتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ خدا کی ذات جو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ خدا میں بھی شعور آیا ہے. اثر یہ کہتے ہیں کہ وہ کامل تھا، قادر تھا، یہ تھا، وہ تھا. اگر خدا کو یہ علم تھا تو فرشتوں کے حوالے کیوں کیا؟ ہاں جی؟ وہ اس لیے حوالے کیا فرشتوں کے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اطہر جب وہ استاد کبھی کبھی جاتا ہے تو اسکول کے کوئی جو سب سے قابل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو مانیٹر بنایا جاتا ہے. جی یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مانیٹر بنایا. بالکل جی. تو وہ استاد محترم نہیں ہے، وہ جہانوں کا رب ہے. تو اس نے مانیٹر بنا دیا فرشتوں کو کہ چلو ان سے تو کہے، ان سے تو بہت اچھے ہیں، یعنی کہ وہ قابل ہے اسٹوڈنٹ، اس کو مانیٹر بنا دیا، یعنی کہ وہ ان کی مدد کر سکتا ہے. تو وہ جہانوں کا رب ہے. اس نے ٹھیکہ لے کے تھوڑی بیٹھا ہوا ہے کہ میکسیمم میں جا کے بیٹھا ہوا ہے خدا، یا مکے کے اندر کعبے کے اندر گھس کے بیٹھا ہوا ہے. وہ تو کہتا ہے میں جہانوں کا رب ہوں. جی، تو ان کو یہ سوچنا پڑے گا
یہ سمجھتے ہیں. اب اگر یہ بھی بات ایسے مان لی جائے کہ یہ تعلیمات قرآن خدا کی ہے، تو پھر خدا تو کہتا ہے میں ہر تعلیم کو بدلتا بھی رہتا ہوں. اچھا، جب کوئی چیز بدلی جاتی ہے تو وہ شعور بعد میں آتا ہے. جی، جی 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 پھر اس کو شعور بعد میں آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ نہیں، یہ الٹرنیٹو بہتر ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر خدا تعلیمات بھی بدلتا رہتا ہے. تو پتہ نہیں، پہلے تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے خدا کا کنسپٹ کیا لیا ہوا ہے. کیا کانسیپٹ ہے ان کا خدا کا؟ ہم تو نہیں مانتے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. جی، تو انہیں جو کچھ تعلیمات ان کے دماغ میں ڈالی گئی ہیں وہ غلط تعلیمات ہیں. اثر وہ اس کی بیس بنیاد پہ باتیں کرتے ہیں. خدا کو تو علم تھا، پھر یہ وہ خدا کو تو یہ بھی علم تھا، پھر خدا نے ایسا کیوں؟ بھائی علم ہوتا تو خدا کیوں کرتا ایسا؟ ہاں؟ وہ کہتے ہیں کہ ڈو یور بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دی ورس. تو خدا کے لیے بھی ایک پروسیس تھا. صبح ہوئی، شام ہوئی، پھر رات ہوئی، پھر صبح ہوئی. تو خدا خود کہتا ہے کہ میرے لیے بھی شعور میں آتے 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 اتنا وقت لگا. تو انہوں نے جو جس بنیاد پہ سوال کرتے ہیں وہ مذہبی بنیاد پہ کرتے ہیں. خدا کو تو یہ علم تھا، وہ تو سارا کچھ جانتا ہے. ہاں، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ ہم بتاتے ہیں کہ نہیں، اس نے کوئی کمپیوٹر پروگرام نہیں رکھا ہوا آدمی کے اندر. ہاں، اگر کمپیوٹر پروگرام رکھا ہوتا تو ٹھیک ہے، پھر وہ چینجنگ کر سکتا تھا. اب دیکھو اطہر، میں پرنسپل آف کریشن کی بات کر رہا ہوں. میں درخت میں ایسے میں نے اصول رکھ دیے ہیں، وہ 20 میٹر ہل کے دکھائے. بے شک. ٹھیک ہے، کبھی ہل کے دکھا دے درخت. تو یہ خدا کا جو تصور رکھتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہے. یہ وہ ہے جو مضمون نے ان کے اندر ڈال دی ہے. جی تو پھر اس پہ آگے کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا؟ کیا خدا جانتا نہیں تھا؟ جانتا تھا تو فرشتوں کو کیوں دی؟ وہ نہیں جانتا تھا وہ. ہے جی، جی وہ دیکھا نہیں، وہ تبھی تو وہ اوپینین دے رہے ہیں. اگر وہ جانتا ہوتا یا فرشتے یہ یقین رکھتے کہ یہ ہر سب کچھ جانتا ہے تو وہ پھر بحث و مباحثہ کیوں کرتے اور کیوں خدا کو کہتے کہ اس میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے؟ ان کو اگر یہ پتا ہوتا کہ خدا تو پرفیکٹ خدا ہے، جی، جی وہ تو پھر تو وہاں پہ کوئی بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں باقی رہتی نا. بالکل حضور. وہ تو کہہ رہے ہیں یہ خامی ہے، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا. تو ان کے اندیشے بتا رہے تھے فرشتوں کے کہ خدا کو سمجھائے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے، جی ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے، وہ اصل بات یہ کہہ رہے تھے کہ خدا سوچ لے کہیں تو نے غلطی تو نہیں کر دی. جی 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 تو بھئی اب وہ ہم نے ان کی وہ کیا کہتے ہیں، یہ کئی کئی ہزار سالوں سے مذہبوں کی یہ چھو منتر وہ کہتے ہیں کہ شو شو کر کے گاڑی ادھر گئی ہے جی جی. جی تو اب ہم گاڑی ادھر کو گھما رہے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا ہو گیا یہ. حضور، اس سے ایک فائدہ اور ہے جی. ہاں جی. قطع کلام میں معاف فرمائیے گا. یہ خاص طور پہ جو لوگ مذہب سے نکل آئے ہیں، جو جی. ایتھیسٹ بن گئے ہیں، وہ بھی ہاں جی. اس طرح کی جب آپ باتیں کرتے ہیں خدا کو اتنا پرسنلی جان کر کہ نہیں نہیں وہ ایسا نہیں ہے، اور ان میں لاجک بھی ہیں. یہ لوگ ایتھیسٹ لوگ اور مذہب سے نکلے ہوئے لوگ یہ خدا کے قریب آ جاتے ہیں. ہوں. وہ اور قریب وہ تھوڑا سمپتی میں بھی آ جاتے ہیں کہ ہاں یہ پاسبل ہے. ہاں اگر ایسا پاسبل ہے تو پھر تو یہ سارا ذمہ دار انسان خود ہے. وہ یہاں تک اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں. جی. تو یہ کنکلوژن میری اس ڈیبیٹ پہ بھی ہوا. اس شخص نے اس چیز کو اعتراف کیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے، جی. اور خود ہی اس نے کہہ دیا اس کا ذمہ دار پھر انسان خود ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے.
کیونکہ وہ دماغ ان کے بہت کام کرتے ہیں، کنکلوژن نکالنے کے لیے وہ سارا دن وہ سر کھپاتے ہیں، تو جی کنکلوژن اس نے خود ہی نکال دیا اینڈ پہ، جی جی اس کا ذمہ دار تو پھر انسان ہے۔ جی تو یوں بھی مثال لینا نا آتا 11 ٹیم فٹ بال کی میدان میں آتی ہیں، آپ مجھے رونالڈو کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کا بہترین کھلاڑی، اگر 11 ٹیم میں سے 3 بھی میری مدد نہ کرے بال، تو میں رونالڈو کیا کر لوں گا جی؟ جی جی ٹھیک ہے، تو خدا تو کہتا ہے ہم میں تو پھر وہ اکیلا نہیں آ جاتا، بے شک تو ان کو پہلے یہ بتائیں کہ جو انسان کی ذمہ داری تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی، ہاں یہ بتاؤ کہ خدا کی ذمہ داری میں اس نے وہ کام پورا کیا کہ نہیں کیا، وہ جو فرشتوں کی ذمہ داری تھی وہ کام ہوا کہ نہیں ہوا، تو اس میں پھر وہ کیا کہتے ہیں پارٹنرشپ آ جائے گی جی جی، تو پھر پتہ لگے گا کس کا کام پلٹا ہے، کس نے سیدھا کام کیا ہے، کس نے کیا کیا ہے، وہ بات آگے پھر وہیں پہ پڑے گی کہ خدا کی بات نہیں ہوگی، وہ وہ ابلیس بھی تو یہی کہتا ہے کہ تو ان میں سے ناشکر گزار پائے گا، یہ لوگ جو ہیں یہ ایسے ہیں، تو وہ بھی یہی کہتا ہے، وہ ذمہ دار انسان کو ٹھہراتا ہے، خدا کو تو وہ دو ہی نہیں دے گا جی۔ جی تو پتہ لگے کہ انسانی تاریخ میں جو چابی خدا نے دی جسم کی، دماغ کی، شعور کی، ضمیر، دل کی، روح کی، وہ خدا نے دیکھیں نا، آپ میرے برخودار ہیں، میں آپ کو وراثت کی چابی دے دوں، آپ اس کو 1 سال میں سارا مال ضائع کر دیں، تو یہ کیا میرا قصور ہے؟ جی یہ نا؟ تو خدا نے جو چابی دی وہ انسان کو دی، اب انسان وہ چابی کھو بیٹھا اور یہ شور مچا رہے ہیں کہ خدا چابی لے، بھائی خدا نے تو وہ اپنے اختیارات، وہ جو کوالٹی خدا میں تھی وہ تمہیں دے دی، تو تم تو فیئر پارٹنرشپ میں اس کے گن میں ملے ہو، تو نکلو گے بھی خود ہی اپنا، جی ہاں۔ اگر خدا تمہیں زبردستی نکال بھی دیتا ہے اس گن میں، تو تمہاری ذمہ داری تو نہیں رہی پھر، تو اس لیے پھر انسان کا کردار کیا رہ جاتا ہے؟ ہاں جی، ہاں یہ ہے۔ جی 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 ضرور، بہت شکریہ جی۔ کسی اور ممبر، کسی اور بھائی کو کوئی سوال ہو کرنا چاہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، ان کا کامنٹ آیا جی کہ مجھے مسلمان احمدی دوست ہیں لندن سے، یہ خدا کو عالم الغیب کہتے ہیں، وہی ان کے دماغوں میں ہے، تو یہ ان کا کانسیپٹ ہے، وہ آپ سے ایگری کرتے ہیں۔ جن ہمارے سید صاحب ہیں، انہوں نے یہ سوال بھیجا تھا کسی احمدی دوست کا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی بات سے ایگری ہوں، یہ اسلام کی طرف سے یہ خدا کو عالم الغیب سمجھا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، تو اس لیے ان کے یہ اعتراضات بنتے ہیں ایسی شخصیت پہ جو کہ دعوے میں ہو کہ میں خدا ہوں اور میں سب جانتا ہوں، تو اگر اس کو مان لیا جائے پھر تو اعتراض خدا پہ بنتا ہے لوگوں کا کہ وہ تو کہتا ہے میں ہر چیز پہ قادر ہوں، تو اگر ہر چیز کا تجھے علم ہے، ہر چیز پہ تو قادر ہے، تو کیا تجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل اسی لیے سوالات نکلتے ہیں، ایک کانسیپٹ یہ دیا گیا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے۔ بالکل ٹھیک، اسی لیے یہ سارا نزلہ گرتا ہے خدا کے اوپر، جی یہ ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ آج کے ہم اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ جناب مسیح الزمان خدا کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام حضور آپ کی تشریف آوری اور اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم سبھی تہ دل سے شکر گزار ہیں، سامعین و ناظرین کے شکر گزار ہیں جنہوں نے وقت نکالا، اور اگلے پروگرام پہ معینہ وقت پہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ سب پر خدا کی سلامتی۔ آپ پہ بھی